नैया आंखें बंद किए बैठी सोच रही थी कि सीप बाल झटकती शड़प शड़प करती गुसलखाने से आई और साथ ही छल छल करता पानी जिसे इसने गुसलखाने में बेतुका बहाया था बाहर निकल आया। गो सीप के पाँव में स्लीपर थे मगर स्लीपर भी पानी से तर थे। कमरे के फर्श पर कालीन पर अपने पाँव के गीले निशान बनाती वो बेनियाजी से गुजर गई थी। तब नैया ने आंखें खोल कर इसे देखा। पता नहीं सीप हर दर्जा लापरवाह क्यों थी। शायद इसलिए कि नैया ने इसे कभी टोका नहीं था। वो अपने बच्चों को डांटती फिटकारती नहीं थी। एक तो दोनों बच्चे हॉस्टलों में रहते थे और सिर्फ छुट्टियों पर घर आते थे। दूसरे बचपन की फिटकार के निशानात अभी तक इसके अपने जहन पर थे। इस नसीब से कभी ये ना कहा था कि दुनिया बहुत बुरी है। इस एक फिक्रे ने इसे अर्श से उठाकर फर्श पर दे मारा था। इसी फिक्रे ने इसे सांप बंद कर डस लिया था। यही फिक्रा इसकी नस नस में खुब रहा था। इसीलिए वो वलवलों की लाठी थाम कर पा प्यादा दुनिया को खोजने निकल आई थी। निकली तो खुशी की तलाश में थी मगर अभी तक वापस नहीं जा सकी थी। दुनिया तो हर दौर में एक जैसी होती है, किसी के लिए अच्छी किसी के लिए बुरी, कुछ कुछ अच्छी कुछ कुछ बुरी। हर कोई अपने तजर्बे के मुताबिक दुनिया की हकीकत को पा लेता है। वो नहीं चाहती थी कि मोती और सीप की ज़िंदगी में बहैसियत नासे दाखिल हो, इस लाठी बरदार चौकीदार की तरह जो रातों को उठ कर खबरदार खबरदार की आवाज़ें लगाता है और चैन से सोने वालों को बताता है कि आसपास खतरा ही खतरा है। शब भर सुकून से नींद नहीं लेने देता। वो किसी भी खतरे का एहसास दिलाए बगैर अपने बच्चों को परवान चढ़ाना चाहती थी। इसीलिए इसने अपनी ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले वाक़यात की गर्द भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दी थी। मोती को तो इल्म था मगर सीप बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इसका और मोती का बाप अलहदा है। नैया ने जब इस सीप को स्कूल में दाखिल कराया था तो ये मुश्किल पेश आई थी। मोती को तो इसने राजी के ज़माने में ही अपने असली बाप के नाम से स्कूल में दाखिल कराया था, इसलिए इसके स्कूल का नाम फुज़ैल शहबाज खान लिखवा दिया था। इसी नाम के फ़र्क ने मोती को रफ्ता रफ्ता सबसे दूर कर दिया था। वो अपने आप में सिमट कर रह गया था, सिमटा गया, हत्ता कि ये नैया भी इसके लिए एक नुक्ता रह गई। सीप को स्कूल में दाखिल कराते वक्त वो फिर कड़ी सोचों के हल्के में थी। जाने क्यों ज़िंदगी के इन भयानक सालों को जो इसने राजी के साथ बसर किए थे निकाल फेंकना चाहती थी। वो किसी को नहीं बताना चाहती थी कि सीप राजी की बेटी है। इसे डर था कि कहीं ये ना हो कि राजी की स्याहकारियाँ सीप की मासूम सच्चाइयों को चाट जाएँ। वो माँ थी और औलाद के लिए दूर की सोच रही थी, इसलिए इसने सीप की बल्दियत के खाने में भी शहबाज अहमद खान का नाम लिखवा दिया था मगर सीप के नाम के साथ इसका नाम नहीं लगाया था। यूँ कई बार सोचती थी कि कल को सीप की शादी के वक्त अगर शहबाज मुकर गया कि वो इसका बाप नहीं है तो क्या होगा। इसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए मगर फिर भी शहबाज का नाम बच्चों के नाम के साथ लगाकर इसे एक गोना तमानियत महसूस हुई थी। जाने इसे शहबाज की तबीयी शराफत से इतनी उम्मीदें क्यों हो गई थीं। कभी कभी वो सीप को देखती तो इसे नायाब याद आ जाती थी जो माँ ने मन्नतों और मुरादों से मांगी थी, जिसके ब्याह का माँ को बड़ा अरमान था, जो साफ़ सुथरी मासूम कोमल थी, जो रेशमी रेशमी गुलाबी गुलाबी सर के झोंकों की मानद थी, जिसकी आंखों में अनजानेपन के गुलाबी गुलाबी ख्वाब थे और होंठों पर ताज़ा फूलों जैसी शादाबी थी। वो शायद इसी नायाब को मुजस्सम देखना चाहती थी। अपनी जवानी को भला कौन आवाज़ नहीं देना चाहता। गालबन नैया भी सीप की सूरत में अपनी जवानी को दोबारा देखना चाहती थी मगर परवरिश के बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के साथ। इसलिए इसने इसका स्कूल में नाम नायाब सीप लिखवा दिया था। वो एक नए तजर्बे के साथ इसकी परवरिश करना चाहती थी, इसलिए उठते बैठते हुए टोकती नहीं थी, गली में खड़ा होने से मना नहीं करती थी, दुपट्टा ओढ़ने पर इसरार नहीं करती थी। बचपन में जब वो मोती के साथ गुत्थम गुत्ता हो जाती तो इसे एहसास नहीं दिलाती थी कि वो लड़की है और इसे लड़कों के साथ धेंगा मुश्ती नहीं करनी चाहिए। एक गलत वक्त पर दुनिया को जांचने का तजस्सुस वो सीप के अंदर नहीं जगाना चाहती थी। अपनी बार बार सर्जश से बहुत सी बातें कबल अज़ वक्त नहीं कहना चाहती थी। गालबन इसलिए सीप हद दर्जा लापरवाह हो गई थी। कभी ढंग और सलीके से कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकली थी। दुपट्टे को तो वो खैर अजाब समझती थी। शुरू ही से वो मरी के हॉस्टल में रही थी, अंग्रेज़ी स्कूल पढ़ती थी, इसलिए इसका तमाम तर लबो लहजा अंग्रेज़ी हो गया था। इसका मेल जोल भी बड़े घरानों की लड़कियों के साथ था। इन्हीं के अतवार इसने सीख लिए थे। इसी तरह रहना चाहती थी। फैशनेबल घरानों की लड़कियों की तरह इसने भी अपनी उम्र में मोटर चलाना सीख लिया था। कभी कभी वो अपने जिस्म के नोखेज़ गंचों से बेपरवाह भागती आती और चाबियाँ मेज़ पर फेंक कर धप से पलंग पर चत लेट जाती और आंखें बंद करके लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहती, थैंक गॉड घर पहुँच गई हूँ मम्मा। वो फिर सर उठाकर नैया की तरफ देखती। आज फिर मुसीबत में फंसने लगी थी। नैया ऐसा से नज़रें उठाकर देखती तो मज़े ले लेकर सुनाने लगती।
کچھ لڑکے میرے پیچھے لگ گئے تھے الو کے پٹھے۔ نیا یوں انسنی کر دیتی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کم بختوں کو مزہ چکھا کے آئی ہوں، پتہ ہے؟ وہ پھر اٹھ کر بیٹھ جاتی اور نیا کی طرح منہ کر کے کہتی، پتہ ہے ممی میں نے کیا کیا؟ ان کم بختوں کو غلط راستے سے کراسنگ کرنے پر آمادہ کر کے سنتری کے حوالے کر رہی ہوں۔ پھر وہ کہکا لگاتی، واہ کتنا مزہ آیا، کیسی بے بسی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہنستی جاتی اور نیا چپ ہو جاتی، جیسے اس کے لیے یہ اتنی اہم خبر نہ ہو۔ اگر وہ اس سے کہتی کہ یہ بری بات ہے، باہر مت نکلا کرو، تو ضرور پوچھتی کیوں ممی، اور پھر روز باہر نکلا کرتی، روز نئی شرارتیں کرتی۔ اب تو وہ باہر کی ہر بات بڑے مزے سے آ کر ماں کو بتا دیا کرتی تھی۔ نیا جب کبھی غور سے سیپ کی طرف دیکھتی تو اس کا دل دھڑک اٹھتا، کلیج چٹک رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی، 15 سال کی عمر بھی کیا عجیب عمر ہے، باد بہاری کا پہلا جھونکا، نیم و گلاب کس قدر حسین لگتا ہے، بے اختیار توڑ کر بالوں میں سجا لینے کو جی چاہتا ہے۔ نیا کا دل چاہتا کہ ایک دم مڑ کر دوڑنا شروع کر دے اور وہیں سے اپنی عمر کا سرا ایک بار پھر پکڑ لے، ایک بار پھر اپنے آپ کو 15 سال کی عمر میں دیکھ لے۔ مگر سیپ کی صورت میں ہی تو ہے وہ، ہاں وہ سوچتی، مگر اس میں ایک اور خون مل گیا ہے اور دیکھیں اس خون کے اثرات کیا ہوں گے۔ سیپ کی تمام تر صورت نیا کی طرح تھی، مگر اس کی چال راضی کی طرح، اور اسی چال سے نیا کو ڈر لگتا تھا۔ جبکہ موتی تمام تر شہباز پر تھا، ایک دم سے لمبا ہو گیا تھا، وہی چھریرا بدن، بال بھی ویسے ہی خوبصورت، آنکھوں میں وہی معصومیت، ابھی دبلا پتلا بہت تھا، اس واسطے کندھے جھکا کر چلتا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ متانت تھی، جو عام طور پر اس عمر کے لڑکوں کے چہروں پر نہیں ہوتی۔ غالباً شہباز بھی اس عمر میں ایسا ہی لگتا ہوگا، کبھی کبھی نیا سوچتی۔ نوکر چائے بنا کر سامنے تپائی پر رکھ گیا تھا۔ سیپی، نیا نے اسے آواز دی، تم نے ناشتہ کر لیا ڈارلنگ؟ جی مما، اس نے لمبی سی انگڑائی لے کر وہیں سے جواب دیا۔ اب کیا کرو گی؟ کیا کروں ممی؟ وہ لٹکتی مٹکتی ماں کے پاس آ گئی۔ بیٹی ذرا یہ کمرے ہی صاف کرا دو۔ صاف تو ہے ممی، وہ بیزاری سے بولی، مجھے آج ہیئر ڈریسر کے پاس بھی جانا ہے۔ یہ اپنی ٹراؤزر کے بٹن بند کرو، نیا نے آہستہ سے کہا۔ اوہ ممی، وہ جلدی بٹن بند کرنے لگی۔ تیار تو ہو رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور پھر ہاتھ میں کنگھا لیے واپس آ گئی، اپنے لمبے بالوں کو سلجھاتے ہوئے بولی، ممی میں ذرا گاڑی لے جاؤں؟ بس ہیئر ڈریسر کے ہاں جانا ہے۔ نیا نے چائے کا ایک گھونٹ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک سوز تھا، آنکھیں چڑھی ہوئی تھی، اس کی صورت کا سورج اس وقت نصف النہار پر تھا، مگر سیپ ان سب تبدیلیوں سے بے نیاز تھی۔ ماں کو یوں اپنی طرف تکتے پا کر بولی، کیا ہوا ممی؟ میرے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، نیا نے چائے کی پیالی تپائی پر رکھ دی۔ اسی وقت سیپ جھک کر اس کے گلے لگ گئی اور اپنا رخسار نیا کے رخسار سے مس کرتے ہوئے بولی، ممی پتہ نہیں کبھی کبھی تمہیں کیا ہو جاتا ہے، بس پاگلوں کی طرح دیکھتی رہتی ہو اور منہ سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ نیا نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میری ماں کو بھی کبھی کبھی کچھ ہو جاتا تھا، تب وہ غلاف میں لپٹا تکیہ بن جاتی تھی، مگر میں صاف الفاظ میں احتجاج نہیں کر سکتی تھی، بلکہ خاموش انتقام لینے کا سوچتی تھی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، مما گاڑی لے جاؤں؟ سیپ نے اس کی گود سے نکل کر چابیاں میز سے اٹھا لی، لے جاؤ بیٹی، مگر جب تم اکیلی گاڑی میں نکلتی ہو تو مجھے طرح طرح کے وہم ستاتے ہیں، اس لیے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ او مما، آپ اتنی دقیانوسی ہیں، مجھ سے بھی چھوٹی لڑکیاں گاڑیاں دوڑاتی پھرتی ہیں، آپ مجھے اتنا چھوٹا کیوں سمجھتی ہیں؟ 4 مہینے بعد میں پورے 16 سال کی ہو جاؤں گی۔ نیا نے مسکرا کر دوسری پیالی بنائی اور ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس عمر میں ایسا ہی ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جی چاہتا ہے پل پل فوراً گزر جائے، پھر ایک ایسی عمر آ جاتی ہے جب دل چاہتا ہے کہ ماہو سال کی رفتار رک جائے، دن ساکت ہو جائیں، عمر ہماری مرضی سے گزرے۔ تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے نا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، نیا بولی۔ مما بھلا مجھے کون پکڑ سکتا ہے، سنتری جی کو چکمہ دے کر باہر نکل جاتی ہوں۔ یہ کہتے وقت سیپ نے ایک آنکھ بند کر لی۔ اچھا مم، بائے۔ وہ چابیاں انگلی میں گھماتی ہوئی مڑی۔ سیپی جلدی آ جانا بیٹا، نیا نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ تم روز یہ فقرہ کہتی ہو ممی، حالانکہ میں اپنی مرضی سے آتی ہوں۔ پھر خود اونچی آواز میں بڑبڑانے لگی، یہ ساری مائیں پاگل ہوتی ہیں، ایک ہی فقرہ بار بار کہتی رہتی ہیں، شاید ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یا بھلکڑ ہو جاتی ہیں، توبہ ہے۔ اور وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے زور سے بولی، آ جاؤں گی ممی، آ جاؤں گی، فکر نہ کرنا، اور کود کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیا نے مڑ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا، وہ نیچے اتر چکی تھی۔ وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں کون ہوگا جو تیرے سوچوں کے دفینے اور خیالوں کا خزانہ لوٹ کر لے جائے گا۔ تجھے کیا پتہ اس عمر میں آفتیں ارد گرد منڈلایا کرتی ہیں، صورتیں دھوکہ دے جاتی ہیں اور محبت بلا بن کر چمٹ جاتی ہے۔ ابھی بیٹھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ اسے محسوس ہوئی اور دوسرے ہی لمحے جولی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میڈم، کیا بات ہے جولی؟ میڈم نیچے ایک آدمی آیا ہے۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، کیا کہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کس سلسلے میں؟ یہ تو اس نے نہیں بتایا۔ کتنی دیر ہوئی ہے اسے آئے ہوئے؟ جب سے آپ گھر سے گئی ہیں میں نے کہہ دیا تھا میڈم ایک ضروری کام سے گئی ہیں، مگر اس نے کہا میں انتظار کر لوں گا۔
اب اس نے بیبی کو گاڑی میں جاتے دیکھا ہے تو مجھے اوپر پتہ کرنے بھیجا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے تم چلو اور اس سے کہو میں آ رہی ہوں۔ نیا نے جلدی جلدی چائے کا آخری گھونٹ حلق سے اتارا اور اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی لپسٹک گہری کرنے لگی، اور نیا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھرپور انداز میں اپنا جائزہ لیا۔ سر پر بندھا ہوا اسکارف کھول دیا جسے موٹر چلانے سے پہلے اس نے اس لیے باندھ لیا تھا کہ بال اڑ کر منہ پر نہ آ جائیں، جو بڑی محنت اور خطیر رقم خرچ کر کے سیٹ کروائے تھے، اور وہ چاہتی تھی کہ 10-12 دن نکل جائیں۔ اسکارف کھول کر بیٹھے ہوئے بالوں کو برش سے اس نے پھر بھرا بھرا کر دیا، اپنے لباس کا جائزہ لیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک تو بیرونی سیڑھیاں بنوائی تھیں جو فلیٹ والوں کے لیے مشترکہ استعمال میں تھیں، اور دوسری سیڑھیاں اندر کی طرف بنوائی تھیں جو اس کی لابی سے ہو کر نیچے روم کی لابی میں چلی جاتی تھی۔ وہ اپنی انہی پرائیویٹ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ زینہ نیچے اتر آئی اور سوچ رہی تھی کون آیا ہوگا۔ یوں تو وہ ایک کاروباری عورت تھی اور دن میں سینکڑوں آدمی اس کی دکان پر آیا کرتے تھے۔ کئی شوہر صاحبان شوقیہ ہی اپنی بیویوں کے گلے کا ہار بن کر دکان میں آتے تھے، ریڈی میڈ ملبوسات کو کم دیکھتے تھے، سجی سجائی بیکمات کو زیادہ دیکھتے تھے۔ بعض اوقات تنہا مرد بھی خریداری کے لیے آتے تھے۔ نیا نے مردوں کے آنے کا کبھی برا نہیں مانا تھا، دل میں سوچتی اور پھر ہنستی تھی کہ بازار میں دکان لگائے بیٹھی ہوں، گاہک کو روک نہیں سکتی۔ گاہک تو گاہک ہوتا ہے، جس کی جیب میں پیسے ہوں اور جو ضرورت مند ہوگا وہ گاہک ہوتا ہے۔ ضرورت اور قوت خرید دونوں انسانوں کو گاہک بنا دیتی ہے۔ ہاں، اگر دکان کسی مشہور یا بدنام عورت نے کھولی ہو تو مارے تجسس کے مرد چلے آتے ہیں اور شوق دیدار میں جیب خالی کر جاتے ہیں۔ نیا کی اچھی خاصی شہرت پنڈی میں بھی ہو چلی تھی، جانے ہوا چغل خور ہے یا فضا میں چھید ہیں، کوئی بات رہتی نہیں خلا کے آنچل میں، دنیا والوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ جب نیا کی کہانی ذرا دھندلا گئی اور اس کے ذہن جینے کے قابل ہونے لگے تو وہ مستقل طور پر پنڈی میں مقیم ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے بارے میں کہانیاں بھی مشہور ہونے لگیں جن میں جھوٹ زیادہ اور سچ کم تھا۔ جس نے بھی سنا اس میں مزید مسالہ اور نمک مرچ لگا کر آگے پہنچا دیا، اصل حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ جس کا بھی دل چاہتا نیا کے ساتھ ایک کہانی جوڑ دیتا، مگر نیا تائید یا تردید یا احتجاج کچھ بھی نہیں کرتی تھی، بس ضبط کا گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ جب جھوٹ اتنا زیادہ ہو تو مٹھارنے والا پاگل قرار دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ تندھی سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ ہاں، اس کی پراسرار شخصیت سے اتنا ضرور ہوا تھا کہ لوگ اس کے قریب آنے کے لیے بے قرار رہتے، اس سے دوستی رکھنا چاہتے، اسے اپنے گھر بلاتے اور اس سے شناسائی رکھنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے نیا پنڈی اور اسلام آباد کے تمام اونچے اور معروف گھرانوں میں نظر آنے لگی۔ الٹرا ماڈرن اور فیشنیبل طبقے میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا۔ سرکاری اور نجی تقریبات کے کارڈ اس کے پاس آنے لگے اور نیا کے کاروبار کے لیے یہ پذیرائی مفید ثابت ہوئی۔ خاص تقریبات میں وہ انتہائی نفیس اور اسٹائلش کپڑے پہن کر جاتی جس سے اس کی خوب پبلسٹی ہوتی۔ بہت سی بیگمات سے اس کے بڑے اچھے مراسم تھے، ان کی اپنی محدود تقریبات میں بھی ان کے ہاں چلی جاتی۔ نیا پنڈی اسلام آباد کی ایک جانی پہچانی شخصیت مانی جاتی تھی، مگر ایسی پرسنالٹی جو ابھی تک راز میں تھی۔ دراصل عورت کے سر پر اس کا تاج نہ ہو، اس کے حصے میں بدنامیاں، رسوائیاں اور نت نئی خبروں کا سائبان ہوتا ہے، مگر اب تو نیا ان باتوں کی عادی ہو چکی تھی اور بڑی ہمت سے کام رہی تھی۔ کاروبار کے سلسلے میں مرد بھی اس سے ملنے آتے تھے، کئی ادارے اپنی خاص مصنوعات اس کے شو روم میں رکھنے کو بھیجتے تھے، کئی ادارے سے آرڈر لیتے تھے اور اس کو آرڈر دینے آتے تھے۔ پچھلے 2 سالوں سے تو وہ فلم کمپنیوں کے لیے ملبوسات بھی تیار کر رہی تھی، اس لیے کسی مرد کا اس سے ملنے آ جانا حیرت انگیز بھی نہیں تھا۔ مگر نہ جانے کیوں جب جولی نے اس سے آ کر کہا کہ ایک شخص اس سے ملنے آیا ہے اور وہ مصر ہے کہ مل کر ہی جائے گا، تو نیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس طرح جب کوئی نوارد دکان میں آتا تھا تو اس کے وسوسوں بھرا دل دھڑک اٹھتا تھا، خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھتی تھی۔ شہباز سے بچھڑے ہوئے کئی سال بیت گئے تھے، دن گزرے سالوں میں اس نے نیا سے ملنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ نیا موتی کو ہاسٹل میں داخل کروایا تھا تو سرپرست کے خانے میں شہباز کا نام لکھوا دیا تھا۔ شہباز 2-4 بار ہی کبھی اس سے ملنے آیا تھا، البتہ پیسے برابر بھجوا دیا کرتا تھا۔ موتی کو لاہور بھجوا دیا گیا تھا اور بطور خاص باپ سے ملنے کی تاکید بھی کر دی تھی، اور یوں موتی اتنی گرم جوشی سے اپنے باپ سے نہ مل سکا۔ دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ برقرار تھا، گو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے محبت کرنے کا انداز کیسا ہے، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ جوان بچے کا باپ کا ہاتھ یا باپ کا سایہ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے بار بار اسے وہ شہباز کے گھر بھیج دیتی تھی
اور راضی گو اس سے جدا ہوئے بھی اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا، مگر اس نے کبھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ سنا تھا کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا، نہ جانے کیوں ایک خطرہ ننگی تلوار کی طرح ہمیشہ اس کے سر پر لٹکتا رہتا تھا۔ باپ ہونے کے ناطے سیب پر اب اس کا بھی حق تھا، اور وہ جانتی تھی کہ کم ظرف مرد جب کسی عورت کے منہ پر انتقام کا تماچا مارنا چاہتا ہے تو اس سے اس کی پلی پلائی اولاد چھین کر لے جاتا ہے۔ سیب کو تو اس نے پرورش ہی اور طرح کی تھی، اور اسے بتایا تک نہیں تھا کہ اس کا اصل باپ راضی ہے۔ کبھی کبھی وہ لرز اٹھتی اگر کبھی راضی یا اس کا کوئی کارندہ وارد ہو گیا تو دولت راضی کی کمزوری ہے، اور یہ سن کر نیا اب پھر خوشحال ہو گئی ہے۔ وہ میل جول کرنا چاہے گا تو بچی کو اٹھا کر لے جانا چاہے گا تو کیا ہوگا؟ شہر میں اس کی بدنامیاں بڑھیں گی، گڑے مردے اکھاڑے جائیں گے، اخبار والوں کو کالم مل جائیں گے، اور جانے کیا کیا ہوگا۔ یہ سب سوچتے سوچتے نیا نیچے اتر کر شو روم میں آ گئی۔ سامنے ہی کرسی پر ایک گوڑا چٹا صاف ستھرا مگر چھوٹی آنکھوں اور سنہرے بالوں والا ایک آدمی بیٹھا تھا، جو نیا کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، مسکرایا اور پھر سر کو ذرا سی جنبش دی جیسے کورنچ بجا لایا ہو۔ نیا نے بھی سر کو جنبش دینے پر ہی اکتفا کیا اور چلتی ہوئی اس کے سامنے کاؤنٹر پر پہنچ گئی۔ اب وہ نیا کے سامنے کھڑا یوں مسکرا رہا تھا جیسے کوئی اس کا اسٹیچو بنا رہا ہو۔ نیا غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آدمی غیر ملکی لگتا تھا۔ یہ غیر ملکی گورے سارے ایک جیسے لگتے تھے۔ پہلی نظر میں پتہ نہیں لگتا تھا کہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تعجب کی بات نہیں تھی کہ غیر ملکی اس کی دکان میں آیا تھا۔ اکثر غیر ملکی یہاں نیا کے اپنے شو روم میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی دستکاری اور مصنوعات لینے آتے تھے، جنہیں غیر ملکی بہت شوق سے خریدا کرتے تھے، بلکہ اس کی دکان ٹورسٹ کے نام سے بھی مشہور تھی۔ اس نے سوچا یہ بھی خریداری کے لیے آیا ہوگا، پاکستانی مصنوعات اپنے دیس لے جانا چاہتا ہوگا، یا کسی نئے لباس کا آرڈر دینے آیا ہوگا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ نیا نے بڑی شائستہ انگریزی میں کہا، کیونکہ ان گورے لوگوں کو دیکھ کر جو زبان اندر سے پھوٹتی ہے وہ انگریزی ہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کر اس کی تعجب کی انتہا نہ رہی جب اس نے بڑی شائستہ اردو میں اسے کہا، آپ کی خوش اخلاقی کا بڑا شہرہ ہے، واقعی جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ آپ؟ نیا مارے حیرت کے ششدر رہ گئی۔ جی، وہ بڑے سکون سے بولا، میں اردو بول سکتا ہوں اور تھوڑی سی پنجابی بھی۔ اردو تو کئی غیر ملکی سیکھ لیتے ہیں، مگر پنجابی لب و لہجہ ایک غیر ملکی کے لیے واقعی حیرت کی بات تھی۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر آدمی سیکھنے کا تہیہ کر لے تو۔ یہ تو آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ بڑے ادب سے بولا، میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ ضرور ضرور۔ نیا کو وہ آدمی دلچسپ بھی لگا اور کام کا بھی، اس لیے کاؤنٹر سے ہٹ کر بولی، آپ اس طرف تشریف لے آئیں اور اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں۔ دوسرے روم کے ایک کونے میں وہ ایک کیبن کو بطور ڈرائنگ روم استعمال کرتی تھی، جس میں ڈرائنگ روم کی لوازمات موجود تھی۔ جب نیا کو کسی سے ذاتی گفتگو کرنی ہوتی تو وہ پردہ آگے کھینچ دیا کرتی تھی۔ آج اس نے پردہ نہیں کھینچا، مگر اجنبی کو یہاں لا بٹھایا۔ پھر جولی کو آواز دے کر بولی، جولی پلیز ذرا اندر چائے بھجوا دینا۔ اس اجنبی نے بیٹھتے ہی ولایتی سگریٹوں کی ڈبیاں اور ایک گولڈن لائٹر نکالا۔ ایک سگریٹ کا سرا ڈبیا سے باہر نکال کر اس نے نیا کو آفر کیا۔ نیا نے شکریہ کہہ کر وہ سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا اور سوچنے لگی، اس کو کس نے بتایا کہ میں سگریٹ پیتی ہوں؟ اور ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اجنبی نے آگے بڑھ کر لائٹر جلا کر اس کی سگریٹ کو دکھایا، پھر اپنا سگریٹ سلگانے لگا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ یہ شخص خود ہی گفتگو کا آغاز کرے۔ نیا ایک کاروباری عورت تھی، کاروباری معاملوں میں نہ تو پہل کرتی اور نہ جلد بازی کرتی۔ اتنے میں جولی چائے بنا کر لے آئی اور انہیں ایک ایک پیالی دے کر واپس چلی گئی۔ چائے کی ایک چسکی لے کر اجنبی بولا، پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام کوزک ہے، میں ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتا ہوں۔ کوزک؟ نیا نے اس نام کو کئی بار ذہن میں دہرایا اور اندازہ کرنے لگی کہ یہ کس ملک کے باشندے کا نام ہو سکتا ہے، مگر وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکی۔ عجیب سا نام تھا۔ خیر، اسے نام سے کیا غرض، اسے تو کام سے مطلب ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ آپ کا تعلق کسی سفارت خانے سے ہے، نیا نے کہا۔ نہیں، وہ انکساری سے بولا، اصل میں میرا کوئی خاص کام نہیں ہے، مگر بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو میرے جیسے انسان سر انجام دیتے ہیں۔ نیا کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، بس اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ کام سرکاری سطح پر کیے جاتے ہیں، وہ دوبارہ گویا ہوا، کچھ کام بنی نوع انسان کے ناطے کیے جاتے ہیں، اور کچھ کام اقتصادی اور معاشی رابطوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ترقی پسند دنیا میں رابطے بہت کام آتے ہیں۔ جی ہاں، نیا نے بڑی سنجیدگی سے کچھ سمجھے بغیر کہا، تو میں انہی رابطوں کی بات آپ سے کرنے آیا ہوں۔ یقین کیجیے، نیا نے برجستہ کہا، ابھی تک آپ کی کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دراصل میں اتنی ذہین نہیں کہ عنوان سے مضمون بھانپ لوں۔
واہ، وہ بھی ہنسا۔ آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں جبکہ اس شہر میں آپ کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ جھوٹ ہے، آپ مصلحتاً ایسا کہہ رہے ہیں۔ اس پر مسکرا کر بولا، آپ واقعی بہادر عورت ہیں، آپ دو ٹوک بات کر لیتی ہیں۔ کسی عورت میں اس خوبی کا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت نیہ کو اپنی تعریف اچھی نہیں لگی، اس لیے وہ چپ رہی۔ نیہ کو چپ دیکھ کر وہ بولا، آپ کو معلوم ہے اس علاقے میں آپ کی دکان سب سے زیادہ مشہور ہے؟ اچھا، نیہ نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ اس نے جب بھی کسی حلقے میں جا کر خرید و فروخت کی بات کی، انہوں نے نایاب بوتیک کا ہی حوالہ دیا۔ آج سوسائٹی کی ہر عورت آپ کی دکان سے خریدے ہوئے ملبوسات پہننا فخر سمجھتی ہے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، نیہ نے عادتاً کہا، اور آپ کی ذہانت بھی۔ اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا تو نیہ ایک دم چونک گئی اور اسے یاد آ گیا کہ یہ لوگ اپنے معاملات میں اللہ کو نہیں لایا کرتے، صاف مکر جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے معاملے ہیں، خدا کو کیوں درمیان میں لائیں؟ خدا کو اپنے معاملات میں لانے کی رسم ایشیائی ملک کے خصوصاً پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر کیا کریں؟ آخر اپنی کوتاہیوں کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرانا پڑتا ہے۔ اگر ہر گڑبڑ اور کوتاہی کے ذمہ دار خدا کو ٹھہرانے کا رواج نہ ہوتا تو پھر ہر شخص اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا۔ نیہ کو الجھن سی ہو رہی تھی، اجنبی کھل کر بات جو نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر چپ رہ کر خود ہی بولا، میں سرکاری طور پر متعین نہیں کیا گیا ہوں، مگر میں اپنے ملک کے کمرشل انٹرسٹ کے لیے ملک پھرتا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے ملک کے اقتصادی اور تجارتی معاملات پر میری کڑی نظر ہوتی ہے۔ اس کے لیے مجھے جہاں رہ کر جو بھی کرنا پڑے میں کرتا ہوں۔ ویسے اب تک تو زیادہ تر ایشیائی ملکوں میں ہی رہا ہوں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اردو بڑی اچھی طرح جان گیا ہوں، بول اور پڑھ لیتا ہوں، بلکہ دو چار جملے لکھ بھی لیتا ہوں۔ سچ کہیے، بس یہی ایک فائدہ ہوا ہے، نیہ نے ذو معنی انداز میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، سفر میں فائدے اور نقصانات تو ہوتے رہتے ہیں، میں نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اللہ کے فضل سے ہمیشہ اور ہر جگہ کامیاب رہا ہوں۔ مگر یہ بیچ میں آپ نے اللہ کا نام کیوں لیا؟ نیہ نے اسے ایک دم ٹوکا تو وہ بولا، یہ تو آپ کے ملک کا محاورہ ہے اور میں با محاورہ گفتگو کرتا ہوں۔ میرے پاس آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ بالآخر نیہ نے پوچھ ہی لیا۔ وہی کاروبار۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لال بھبک کے چہرے پر ایک شوخ چمک اور شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ میں تو کاروباری آدمی ہوں، نفع اور نقصان کرتا ہوں، نفع زیادہ اور نقصان کم میرا مسلک ہے۔ آپ ایک کاروباری خاتون ہیں اور ہم ایک دوسرے کے مفاد کا باعث بن سکتے ہیں۔ دیکھیے مسٹر، نیہ رک گئی۔ کوزک، میرے دوست مذاق میں مجھے کوک کہتے ہیں۔ ہاں تو مسٹر کوزک، میں ایک کاروباری عورت ضرور ہوں، مگر ان معنوں میں نہیں جن میں آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مرد کا کاروباری فلسفہ عورت سے کچھ مختلف ہو، اس طرح ہر کاروباری نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں کاروبار کی ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، ڈالر، پاؤنڈز، فرینک اور مارک کے پیچھے پاگلوں کی طرح لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، مگر ڈالر میری کمزوری نہیں ہے اور نہ ہی مجھے پیسے کی ہوس ہے۔ میں کاروبار اس لیے کرتی ہوں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ میرے 2 بچے ہیں اور میں ہی ان کی کفیل ہوں۔ میں اپنے بچوں کی ماں بھی ہوں اور باپ بھی ہوں۔ میں نے زندگی سے بھیک مانگنا نہیں سیکھا، محنت کرنا اور پھر سکون سے سونا سیکھا ہے۔ میں صرف اتنا ہی کمانا چاہتی ہوں جس سے میری اور میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اور اتنا ہی کمانے کی مجھ میں ہمت بھی ہے۔ راتوں رات $6 ملین وومن نہیں بننا چاہتی، بس عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، اور میرا خیال ہے آدمی کو اتنا ہی کمانا چاہیے جتنا اس کے دستے بازو اجازت دیتے ہوں، جتنا وہ صحت و سلامتی سے کما سکے۔ اجنبی اس کی باتوں سے بہت متاثر نظر آیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر رک کر بولا، آپ مشرقی لوگوں میں اتنا ٹھہراؤ کیسے آ جاتا ہے، اور آپ کے اندر اتنا اطمینان کیسے ہے؟ آپ اتنے سکون سے باتیں کر رہی ہیں جیسے آپ کے آگے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کا یقین مستحکم اور غیر متزلزل ہوتا ہے؟ نیہ مسکرائی، یہ بھی درست ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی اور بہت سی باتوں کو زاد راہ بنا لیتے ہیں، انہی میں سے ایک قناعت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں قناعت کیا ہوتی ہے؟ کچھ وہ کھسیانہ ہو کر بولا، میں آپ کو سمجھاؤں گی کبھی، اتنا بھی نہ سمجھائیے گا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ سن کر نیہ نے ایک عجیب انداز سے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، خیال برا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں اور اپنے مذہب پر یقین کامل نہیں۔ اجی ہمارے ہاں مذہب کو کون پوچھتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ہر انسان اپنا خدا آپ ہے۔ پھر کیوں خدشہ ہے آپ کے دل میں؟ آپ کے لب و لہجے میں اتنا اعتماد اور اتنی کنوکشن ہے کہ میں کام گیا ہوں۔ یہ سب کہاں سے سیکھا آپ نے؟ میری عمر میں یہ سب کچھ آپ آ جاتا ہے، نیہ نے کہا۔ عمر تو میری بھی 40 سال ہے، وہ بولا، مگر میں زندگی کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتا۔
नैया ने गौर से इसका चेहरा देखा। वो हरगिज़ 40 साल का नहीं लग रहा था। पहली नज़र में नैया ने इसे 35 बरस का जवान समझा था। एक तो हद से ज़्यादा गोरे और हद से ज़्यादा काले लोगों के चेहरों से इनकी उम्र का पता नहीं चलता, और फिर ये गैर मुल्की इतने ज़्यादा चाको चौबंद और मुस्तैद होते हैं कि अपनी जवानी को तूल दे लेते हैं। खूब मेहनत करते हैं, शायद इसलिए इनके आज़ाद ढीले नहीं पड़ते और ना इधर उधर से गोश्त ढलकता है। मैं आपके पास आकर बैठा करूँगा ताकि आप मुझे ज़िंदगी के इसरार और रमूज़ बताया करें। वो इनकिसारी से बोला, आप जानते हैं कि मैं कारोबारी औरत हूँ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती। कभी कभी वो बोला, आपकी इजाज़त से आपका क्या जाएगा अगर किसी भटके हुए को रास्ते पर लगा देंगी। ठीक है। इस वक्त नैया ने मसलहतन हामी भर ली, मगर आपने तो अपनी बात अभी तक मुकम्मल नहीं की। हम लोगों की तरह आप भी अपने मौजू से भटक जाते हैं। वाकई वो हंसा। असल में आप इतनी दिलचस्प गुफ्तगू करती हैं कि मैं सिर्फ कारोबारी गुफ्तगू करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझता हूँ। नवाजिश है आपकी, नैया ने आहिस्ता से कहा। बात यह है कि हमारे मुल्क में एक अजीमुशान आलमी नुमाइश लगने वाली है। इसके लिए मैं मुख्तलिफ मुल्कों की मसनूआत इकट्ठी कर रहा हूँ और इसी सिलसिले में आपके पास भी आया हूँ। पाकिस्तानी मसनूआत और दस्तकारी के नादिर नमूने इकट्ठे करने का कुरा मेरे नाम निकला है। फिर वो जल्दी से बोला, दरअसल तकरीबन 6 सालों से मैं पाकिस्तान आ जा रहा हूँ और इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इसलिए भी मुझे यहाँ भेजा गया है। ठीक है, नैया बोली, आप मुझे एक लिस्ट बना दीजिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं और कितनी तादाद में और कितने अरसे के लिए। अगर हमें मुनासिब वक्त मिल गया तो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। हकीकत में ये नुमाइश अगले साल जनवरी में मुनक्कद होगी, मगर हम लोग एक साल बेशतर से तैयारी कर रहे हैं और आपको मुनासिब वक्त देंगे। हम इंशाल्लाह आपका काम करेंगे। शुक्रिया। वो खड़ा हो गया, साथ ही नैया भी खड़ी हो गई। और हाँ, वो जाते जाते रुक कर बोला, अगर आप अपनी मसनूआत के बदले वहाँ की मसनूआत मंगवाना चाहें तो ये भी मुमकिन हो सकता है, और अगर इन मसनूआत के साथ आप हमारे मुल्क में खुद जाना चाहें तो आपको आने जाने का फ़र्स्ट क्लास का टिकट भी मिल सकता है, बल्कि हमारा इदारा आपको दुनिया की सैर भी कराएगा। मेहरबानी आपकी, नैया जल्दी से बोली। मैंने अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक देख रखे हैं। पिछले साल मैं जर्मनी गई थी। अच्छा, यही एक्सपोर्ट के सिलसिले में मेरी एक सहेली ने वहाँ स्टोर खोला है और मैं इसे पाकिस्तानी बलबूसात और पाकिस्तानी कालीन भेजा करती हूँ। इसने टिकट भेजकर बुलवाया था। वैसे मेरे लिए गैर ममालिक में कोई दिलकशी नहीं, अपने मुल्क की तिजारत और मसनूआत को फ़रोग देना हो तो और बात है, यूँ मुँह उठाकर चल देना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल, नैया ने सोचा कि इसने एक अजनबी से ज़रा सख्त बात कह दी है, इसलिए फ़ौरन बात बदल कर बोली, अगर आपके कारोबार की नौयत ऐसी हुई कि जाना ज़रूरी हो गया तो ठीक, वरना अभी तो ये देखना है कि हम एक दूसरे के काम आ भी सकते हैं या नहीं। इतने में ख़वातीन का एक गौल दुकान के अंदर दाखिल हुआ, जिसे नैया और कुज़िक ने शीशे के बाहर ही देख लिया था। कुज़िक ने नैया से जाने की इजाज़त मांगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा, इसने सर झुकाकर कहा। यू आर वेलकम सर, नैया ने भी शाइस्तगी से कहा। जो ही कुज़िक दुकान पर सरसरी निगाह डालकर बाहर निकला, जाने क्यों नैया को माउज़े तंग के आखिरी दिनों में कहे हुए अल्फाज याद आ गए। चीज़ें वो नहीं जो देखने में नज़र आती हैं। बज़ाहिर जो कुछ देखने में नज़र आता है हकीकत में वो नहीं होता। रात को नैया बैठी कुज़िक के साथ इस अजीबोगरीब मुलाकात के बारे में सोच रही थी कि मोती इसके कमरे में आ गया। आजकल मोती और सीप सर्दियों की छुट्टियों में घर आए हुए थे। सुबह नाश्ता करके मोती अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता और शाम को वापस आता। नैया ये पूछने की ज़रूरत नहीं समझती थी कि वो कहाँ और क्यों जाता है। जवान बच्चों की जिबिल्लतों को वो तस्लीम करती थी और रोक टोक करने वाली माँ नहीं बनना चाहती थी, मगर इससे मोती के चेहरे पर कभी रूहानी खुशी की झलक नज़र नहीं आई थी। क्या बात है मोती, नैया ज़रा ठीक होकर बैठ गई। लंबा सा मोती झूमता झामता बल खाता आकर नैया के साथ ही सोफे पर बैठ गया। मोती बहुत ज़्यादा मुतालबात नहीं करता था, इसलिए नैया से कभी कभार ही तफसीली बात होती थी। हाँ तो कैसे मिजाज है हमारे हीरो बेटे के? नैया ने मोती की झुकी हुई कमर पर प्यार से हाथ फेरा। मिल गया फिल्मों में कोई चांस? मोती ने शर्मा कर नज़रें झुका ली और नागवारी में सर हिलाया। अरे हमारा इतना खूबरू बेटा सड़कों पर घूमता है और अभी तक किसी की नज़र में ही नहीं आया। क्या हो गया है लोगों के ज़ौक़े इंतखाब को? मोती ने माँ के इस मजाक को पसंद नहीं किया, इसलिए झलाते हुए लहजे में बोला, मम्मी आपने मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया है? बेटा अभी तो तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, पहले तुम्हारा एमकॉम करना ज़रूरी है, इसके बाद सोचेंगे। नहीं मम्मी, वो मुंह फुलाए हुए बोला, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। यहाँ से तुम्हारी क्या मुराद है? मम्मी मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। क्यों बेटा? बस मम्मी तो कोई जवाब ना हुआ। कोई ठोस वजह तो बयान करो, आखिर तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ़ है? मम्मी मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता, यहाँ नहीं रहना चाहता, इसने चिढ़कर कहा। हज़ारों लाखों लड़के यहाँ पढ़ते हैं और यहीं पे कुछ बन जाते हैं, है ना? हाँ, मगर मैं यहाँ रहकर कुछ भी नहीं बन सकता। क्या यहाँ पर नाजायज़ पाबंदियाँ हैं? तुम्हारे मुतालबात नहीं माने जाते? तुमसे मोहब्बत नहीं की जाती? आखिर कुछ तो बताओ मोती।
मम्मी, मोती को गुस्सा आ गया। वो रुक रुक कर बोला, मम्मी आप हर बात की वजह ना पूछा करें। बस मुझे यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग पसंद नहीं हैं। क्या बुराई है यहाँ के माहौल में, और क्या दुख दिया है तुम्हें यहाँ के लोगों ने? ये तुम्हारा अपना मुल्क है, यहाँ तुम पैदा हुए हो और आखिरकार तुम्हें यहीं रहना है। पैदा होना तो एक इत्तफाकिया अमर है मम्मी, कोई किसी भी ज़मीन पर पैदा हो सकता है, मगर रहने की चॉइस अपनी होनी चाहिए। कोई जन्नत में रहे या जहन्नुम में, आपको इससे क्या? क्या कह रहे हो मोती, मुझे इससे क्या? सोचो तुम मुझसे क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी की हर सांस वाबस्ता है। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ, तुम्हारे लिए मरती हूँ। तुम दोनों के सिवा मेरा और कौन है? हाँ, मोती ने गुस्से में कंधे उचकाए। आपको अपनी दिलचस्पियों से ही फुर्सत नहीं मिलती? मोती नैया जैसे चौंक पड़ी। बेटा क्या है मेरी दिलचस्पियाँ? बस मम्मी, आपका कारोबार है, दोस्त अहबाब हैं, दावतें पार्टियाँ हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। आप हमें अपनी ज़िंदगी शुरू करने दें। थोड़ी देर के लिए नैया सुन्न हो गई। इसे ऐसे लगा जैसे इसके दिल में किसी ने सुई चबो दी हो। गुमसुम बैठी अपने पाँव के अंगूठे से खेलती रही, फिर सर उठाकर आंसुओं भरी गिली गिली आवाज़ में बोली, बेटा ये मैं कारोबार किस लिए करती हूँ? तुम ही लोगों को अच्छी ज़िंदगी और अच्छी तालीम देने के लिए। मम्मी, अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अच्छी ज़िंदगी और अच्छी तालीम खुद हासिल करूँ। नैया सोगवारी से हंस पड़ी। अभी तुम इस काबिल नहीं हुए हो मोती, जब इस काबिल हो जाओगे मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगी। मम्मी, माएँ तो हमेशा बच्चों को छोटा ही समझती हैं, और ये इनकी खुदगर्जी होती है। खुदगर्जी? नैया को यूं लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो, लेकिन फिर भी हिम्मत कर कर बोली, कैसे तुम्हें दूर करने का हौसला करूं? दो ही तो मेरे बच्चे हैं और इन्हीं के लिए मैं जी रही हूँ। मम्मी, अब मैं कौन सा आपके पास रहता हूँ? हमेशा से तो मुझे हौसलों में फेंका हुआ है आपने, फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? सच है। नैया ने एक ठंडी सांस ली और मोती का रूठा रूठा चेहरा देखा। माँ की आंखें बच्चे के चेहरे में सब कुछ देख लेती हैं, मगर अफसोस कि बच्चा इस बसारत से महरूम होता है जिसमें इसे माँ की असलियत नज़र आए। ये भी एक जालिम कानून कुदरत है, शायद इसलिए कि दुनिया के पहले बाप और पहली माँ के अपने वालिदैन ना थे। आदम और हव्वा को मालूम नहीं वालिदैन क्या होते हैं। किसी भी औलाद को पता नहीं चल सकता कि वालिदैन क्या होते हैं। जब तक जीते हैं बेमुशर्रफ और फजूल लगते हैं, मर जाते हैं तो इतना बड़ा सा खला छोड़ जाते हैं। नैया को यकयक अम्मी जान और अब्बा जी की याद आ गए। वो भी इसी तरह अम्मी जान से उलझ पड़ती थी। अम्मी जान को भी यूं ही दुख हुआ करता होगा। कितने मज़े से आज मोती ताल्लुक़ के हर हिस्से का मजाक उड़ा रहा था। वो अपने बच्चों को कैसे बता सकेगी कि इसने इनके लिए क्या क्या किया है, और बताने की ज़रूरत भी क्या है। हर वालिदैन ने ये रस्म मौत पर छोड़ दी है। तो वो बंद लब अपने खोलने लगी। इसने नज़र उठाकर अपने आंसू भरी नज़रें मोती के चेहरे पर गाड़ दी। मोती का चेहरा इस देखते वक्त इसे हमेशा दुख होता था। मोती का चेहरा ऐसे नहीं था जैसे इस उम्र में नौजवान लड़कों का होता है। हमेशा इसके चेहरे पर ऐसा तासुर होता जैसे रूठ चुका है, मगर किससे, नैया को आज तक समझ नहीं आती थी। हालांकि वो अपने होशो हवास में नैया से कभी नहीं रूठा था, ना जिद की थी, ना मार खाई थी, ना किसी बात का बुरा मानकर इजहार किया था, ना कभी नैया के रहन सहन पर एहतजाज किया था। नैया चाहती थी कि कभी कभी वो जिद करके इससे रूठ जाए और नैया हाथ जोड़कर इसे मनाती फिरे, मगर इसने मचलना और रूठना तभी छोड़ दिया था जब नैया ने राजी के साथ ब्याह किया था। इसके गुमसुम होते ही नैया ने दुनिया भर की चीज़ें और आसाइशें इसके लिए जमा करनी शुरू कर दी थी। बिन मांगे हर शय मुहैया करती, कपड़े बनवा कर देती, ज़रूरत से ज़ायद पैसे भिजवा देती। इसने कहा मुझे स्कूटर चाहिए तो झट अपनी हर ज़रूरत रोक कर इसे स्कूटर ले दिया। नैया ने इसे बहुत दफ़ा ताकीद की थी कि वह लाहौर में अपने बाप से मिला करे, मगर वो कहता था कि मुझे भिखारी बनना पसंद नहीं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कहता था। हॉस्टल में रहता था, अपने कॉलो फेल में बिल्कुल आज़ाद था, कोई पूछगछ नहीं थी, मगर फिर भी जाने क्यों कर्ब के एक मोहम सी लकीर इसके चेहरे पर आकर ठहर गई थी। मेरे बच्चे, नैया ने कलेजे पर हाथ रखकर सोचा, मैंने तुम्हारे साथ ना तो कोई जुल्म किया है, ना इंसाफ़ी, फिर भी तकदीर ने जो कुछ मेरे साथ किया, इसकी हल्की सी परछाइयाँ तेरे चेहरे पर क्यों रहें? कितना तकलीफ दे है ये एहसास कि आपका बच्चा आपसे नफरत करता है। खुदा करे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। ये मोती का सिर्फ लावालीपन हो। पिछले 1 साल से मोती तकाजा कर रहा था कि इसे अमेरिका भेज दिया जाए, कुछ तो इसलिए भी कि इसके कई दोस्त अमेरिका चले गए थे, मगर नैया चाहती थी कि वो MCOM करे, फिर इसे CSS का कोर्स पास करने के लिए चंद सालों के लिए भेज देगी। फिर भी इसके हालात भेजने की इजाज़त नहीं देते थे। कच्ची उम्र में वो इसे भेजना नहीं चाहती थी। सोचती थी कि मेरा बच्चा वहीं का होकर रह जाएगा। इस उम्र में फजूलियात इंसान को ज़्यादा लुभा देती हैं। वो इसकी सूरत देखती रही और वह सर झुकाए गुस्से से पैचो-ताप खाता रहा। बिलाखिर बोला, अगर आपने इजाज़त ना दी तो मैं खुद ही चला जाऊँगा। अमेरिका भागकर जाना बहुत आसान है ना? नैया ने हंसकर पूछा। अच्छा ये तो बताते जाओ कि मुझसे भागकर जाना चाहते हो या मुल्क से?
بتا بھی دوں تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو یہ ہوگا کہ میں اپنے سینے پر پتھر رکھ لوں گی۔ ممی یہ سب محاورے ہیں، پتہ نہیں مایا اتنی بزدل کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب قصور مامتا کا ہے۔ اگر عورت میں مامتا نہ ہوتی تو دنیا میں عورت کمزور نہ ہوتی۔ تو پڑھی لکھی اتنی ماڈرن خاتون ہیں آپ تو ایسی دقیانوسی باتیں نہ کریں۔ نیا نے کہا، بیٹا ماں کسی بھی دور کی ہو، ماں ہمیشہ دقیانوس ہی ہوتی ہے۔ میرا یہاں دل نہیں لگتا اور یہ ماحول مجھے پسند نہیں، موتی نے ضد ہو کر کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہاں تمہارا دل لگ جائے گا، وہ ماحول تمہیں پسند آ جائے گا؟ ممی وہاں انسان ماں باپ کے حوالے سے نہیں پہچانا جاتا، خود اپنی شناخت ہے ممی۔ نیا کے دل میں دھکا سا لگا۔ موتی کو اپنی ماں سے پہچانے جانا پسند نہیں تھا، موتی اپنی ماں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ پھر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ کر بولی، مجھے یقین ہے کہ تمہارا وہاں بھی دل نہیں لگے گا، وہاں اجنبیوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتی اور شناخت کے بغیر انسان سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو ملک میں رہنا چاہیے۔ یہاں کیا ہے ممی؟ موتی نے چڑھ کر کہا۔ یہاں کیا نہیں ہے بیٹا؟ جو لوگ اپنے ملک میں نام نہیں پیدا کر سکتے، دوسرے ملک میں بھی کوئی باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی محنت کا صلہ ملتا ہے، یہاں بھی مواقع ملتے ہیں۔ اس ملک کو بھی ہونہار جوانوں کی ضرورت ہے۔ جو اپنے ملک میں کھوٹا سکھا وہ باہر بھی کھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اتنے لوگ گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ڈالر سمیٹ رہے ہیں؟ بس آپ رہنے دیں ممی، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے نہیں جانے دینا چاہتی، اسی طرح عذر کر کے بیٹھی رہیں گی۔ میں نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا ہے، ویزا آ جائے گا، وہاں سے میرا ایک دوست مجھے اسپانسر کر رہا ہے۔ کسی دن بغیر بتائے چلا جاؤں گا، پھر نہ رونا۔ نہیں، نیا گھبرا کر بولی، یوں نہ جانا میری جان، تمہاری ماں مر جائے گی۔ اس بات پر موتی استہزائیہ انداز میں ہنسا، مگر نیا نے اس کی ہنسی کی پرواہ کیے بغیر کہا، میں خود تمہارا بندوبست کر دوں گی۔ وہ ملک جتنے خوبصورت نظر آتے ہیں اتنے ہی شفاف بھی ہیں، وہاں ڈالر کی حکمرانی ہے، دوستیاں اور رشتہ داریاں سب ایک سائیڈ ہو جاتی ہیں، کسی پر بھروسہ کر کے ذلیل و خوار نہ ہونا۔ وہاں تو مطلب کے بغیر ایک دن کا کھانا بھی نہیں کوئی کھلا سکتا، سگے والدین کو اٹھا کر گلی میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر تم جانے پر بضد ہو تو عزت و آبرو سے جانا، جب تک تمہیں کوئی جاب نہ مل جائے یا تمہارے پاس گھر کے کرائے اور کھانے کے کچھ پیسے نہ ہوں۔ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہو تو یہیں سے کاغذات بھجوا کر داخلے کا بندوبست کر کے جاؤ، وہاں جوتے چٹکانے اور جاب ڈھونڈنے میں اپنی صحت تباہ کر لوگے تو تعلیم کا کیا ہوگا؟ تمام باتوں کے باوجود ہر وقت واپسی کا ٹکٹ تمہاری جیب میں ہونا چاہیے، اس لیے فورن ایکسچینج کا بندوبست کر دوں گی تاکہ تمہارے نام پر وہاں کچھ رقم محفوظ رہے۔ میں نے وہاں لوگوں کو دربدر کی خاک چھانتے دیکھا ہے، اس لیے آنکھیں بند کر کر تمہیں نہیں بھیج سکتی۔ سن لیا تم نے موتی؟ جی، موتی نے آہستہ سے کہا۔ اور تم یہی چاہتے ہو تو تمہاری یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گی، تمہاری ہر تمنا پوری کی ہے۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ میری ماں میں کتنا حوصلہ ہے؟ میں تمہیں اسی شان اور اسی آن سے، جس شان سے میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، اسی شان سے بھیجوں گی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے موتی، یہ نیا کا وعدہ ہے کہ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے دور بھیج سکوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں، تم مجھ پر اعتبار کرو۔ ٹھیک ہے، موتی نے پہلے سے بھی دھیمی آواز میں کہا۔ اب تمہیں اطمینان ہو گیا بیٹے؟ جی، اس نے اسی انداز میں کہا۔ انتظار کر لو گے؟ جی کر لوں گا ممی۔ اور اس طرح اداس نہ رہا کرو۔ موتی ہنس پڑا اور شرمندہ سا اٹھ کر جانے لگا تو نیا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولی، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ موتی بیٹھ گیا تو بولی، یہ تو بتاتے جاؤ اپنی ماں سے دور کیوں بھاگ جانا چاہتے ہو؟ اس پر حیران ہو کر موتی نے ایک دم اپنی ماں کا چہرہ دیکھا اور پھر جلدی سے نظریں جھکا لی۔ بیٹا، کیا میں اتنی بری لگتی ہوں تمہیں؟ نہیں ممی، وہ جھکی جھکی نظروں سے بولا، میں آپ سے نہیں بھاگ رہا۔ تو اور کس سے بھاگ رہے ہو بیٹا؟ میں اتنی نادان بھی نہیں ہوں۔ ایک ماں سے متنفر ہو اور دوسری ماں کو سزا دے رہے ہو۔ دوسری ماں؟ موتی نے حد درجہ حیران ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، نیا مسکراتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں جنم دیا ہے اس لیے تمہاری ماں ہوں، اور دوسری ماں اپنی سرزمین ہوتی ہے، جس کے سینے پر لوٹ پوٹ کر انسان جوان ہوتا ہے، جس کی فضاؤں سے نمو حاصل کرتا ہے، جس کے کھیتوں اور کھلیانوں سے اس کے رگو ریشے بنتے ہیں، اور جس کو اپنے بیٹوں کی چھایا ہر دم درکار ہوتی ہے۔ واہ ممی، موتی خجالت سے ہنسا، آپ کا فلسفہ بھی عجیب ہے، اپنے فلسفے کو دوسری ماں بھی بنا ڈالا۔ یہ حقیقت ہے موتی، ہر فرد پر پہلا حق اپنی ماں کا ہوتا ہے اور دوسرا اپنے ملک کا۔ بعض اوقات کیا، تاریخ اسلام ان واقعات کی شاہد ہے۔ کتنی ہی منتوں اور مرادوں سے مانگے ہوئے بیٹے اپنے وطن کی نظر ہو گئے۔ اس ماں سے اس کا بچہ کون مانگ سکتا ہے، کون چھین سکتا ہے؟ ذرا سوچو۔ مگر جو اس کی زمین پر آنچ آنے لگتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے پیش کر دیتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور سچائی ہے؟ تم ہم دونوں سے بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ ممی میں تو پڑھنے جا رہا ہوں، کچھ بننے جا رہا ہوں، موتی جلدی سے بولا۔ تو پھر میں یہیں آ جاؤں گا، آپ کے پاس آ جاؤں گا اور زندگی بھر یہیں رہوں گا۔
میں وعدہ کرتا ہوں ممی، مگر پلیز مجھے کچھ بننے دیجیے۔ بیٹا، جنہیں کچھ بننا ہوتا ہے وہ گمنام مدرسوں میں پڑھ کر بھی نام پیدا کر لیتے ہیں۔ جن کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو وہ امریکہ میں پیدا ہو کر بھی گمنام ہی رہتے ہیں۔ بہرحال میں تم سے کچھ اور نہیں کہنا چاہتی، صرف یہی کہوں گی کہ جو عزت و وقار اپنے ملک میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ وہاں تم ایک حد درجہ دوم کے شہری ہوگے، زیادہ سے زیادہ مزدور یعنی ایندھن، مگر یہاں تم درجہ اول کے شہری ہو۔ تمہاری اور تمہارے باپ کی شناخت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان ملکوں میں سہولتیں بہت ہیں، مگر یہ کام تو تمہارا اور تمہاری طرح کے دوسرے نوجوانوں کا ہے کہ اپنے دستے بازو سے اپنی تقدیر بدل دیں، یہاں اپنی محنت کریں اور اتنی محنت کریں کہ ہر جا خوشحالی نظر آئے۔ مجھے تو دکھ یہ دیکھ کر ہے کہ نوجوان نسل دوسرے ملکوں میں جا کر اپنا لہو اور اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اس توانائی کی یہاں اشد ضرورت ہے۔ موتی چپ ہو گیا۔ ماں کے آگے اس کے دلائل ختم ہو گئے تھے اور اسے ڈر ہی لگ رہا تھا کہ اگر زیادہ بات کرے گا تو کہیں ماں کی باتوں میں آ کر اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ آہستہ سے اٹھ گیا۔ ممی، آپ مجھے ایک بار بھیج دیں، پھر میں ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کروں گا۔ نیا بڑی اداسی سے مسکرائی، اور جیسے میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہوں گی۔ واہ ممی، یہ کیا بات ہوئی؟ موتی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی ماں جوان اور خوبصورت تھی، چاق و چوبند تھی، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ دراصل ماؤں کو عادت ہے محاورے بول کر اولاد کو ڈرانے کی۔ اتنے میں سیپ کہیں سے دوڑتی ہوئی آئی اور اپنی ماں کے گلے میں جھول گئی۔ اوفو، بڑے مزے کا ڈرامہ تھا۔ بھیا تم نے مس کیا۔ موتی چپ رہا تو بولی، ممی، بھیا آپ کو پھر مکھن لگا رہا ہے؟ میں امریکہ جا رہا ہوں سیپی، موتی نے اسے چڑھانے کے انداز میں کہا، اور مجھے جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ ممی نے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ تینوں فکرے موتی نے ایک سانس میں کہہ دیے تاکہ نیا کو بات کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ سچ؟ سیپ نے اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں پوری طرح کھول کر پوچھا۔ نیا چپ رہی تو وہ موتی کے پیچھے پڑ گئی۔ اچھے بھیا، تو وہاں جا کر 1 سال بعد مجھے بھی بلوا لینا۔ تم کیا کرو گی وہاں آ کر؟ موتی نے پوچھا۔ اگلے سال میں میٹرک کر لوں گی نا، تو وہاں آ جاؤں گی۔ پتہ ہے، موتی دانا بن کر بولا، وہاں میٹرک پاس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو کیا ہے، میں کوئی جاب کر لوں گی۔ کون سا جاب کرو گی تم میٹرک پاس کر کے؟ اسکولوں کے لڑکے لڑکیاں تو وہاں چھٹیوں میں برتن دھوتے ہیں، غسل خانے صاف کرتے ہیں، یا سودا سلف کی دکانوں میں کام کرتے ہیں، تفریحی مقامات پر ٹکٹ بیچتے ہیں۔ میں یہ سب کر لوں گی، وہاں کچھ معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ سیپ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ گھر میں تمہیں کبھی کوئی کام کرتے دیکھا نہیں، موتی نے کہا۔ پانی پینا ہو تو نوکر کو آواز دیتی ہو، گھر کی تو اور بات ہوتی ہے، سیپ نے اٹھلا کر کہا تو خیالوں میں گھری گھری نیا چونکی۔ یہی تو میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ گھر کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ او ہیلو مسٹر کوزک، نیا نے اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے کہا تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے بولا، السلام علیکم۔ اس پر نیا نے کسیا کر جلدی سے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ آج کوزک شو روم کے بند ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا، اس لیے نیا فارغ تھی اور جولی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر رہی تھی۔ وہ آ کر نیا کی اجازت سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت دنوں بعد آئے آپ؟ نیا نے اخلاق سے پوچھا۔ جی بس اپنے ادارے سے آرڈر منگوانے میں دیر ہو گئی، خیال تھا مکمل آرڈر آ جائیں تو ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، لیکن اگر آپ آرڈر لائے بغیر خدمت میں حاضر ہوتے تو کیا ہوتا؟ بھائی اس ملک تو سب ہو جاتا ہے، مثلاً یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی خوبصورت عورت سے ملنے یوں ہی چلا جائے تو لوگ دونوں کو ایک خوبصورت بدنامی میں ملوث کر دیتے ہیں۔ اس بات پر نیا بے تحاشا ہنسنے لگی۔ اس کا مطلب ہے آپ ہمارے ملک کے اندرون خانہ طور طریقوں کو سمجھ گئے ہیں۔ جی، میں آپ کے ملک کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، یہ فقرہ کوزک نے ذرا چبا کر کہا۔ اچھا، تو آپ ڈر کے مارے نہیں آئے؟ اپنی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے۔ ورنہ کیا؟ ورنہ اتنی خوبصورت عورت کے ساتھ بدنام ہونا تو ہمارے ملک میں اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ نیا ہنسنے لگی۔ اب آپ کے ملک کی کیا تعریف کروں، وہاں تو 14 سالہ کنواری کے بچے کو بھی عزت سے اپنا لیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی نیا کو احساس ہوا کہ اس نے بڑی سخت بات کہہ دی ہے، اس لیے جلدی سے بات بدل کر بولی، آپ اس قدر خوبصورت اردو بولتے ہیں کہ اگر تے کو ٹے نہ بولیں تو کوئی شبہ نہیں کر سکتا کہ آپ غیر ملکی ہیں۔ اردو زبان خوبصورت ہے اور مجھے پسند ہے، کوزک نے کہا۔ ویسے آپ کو اور کتنی زبانیں آتی ہیں؟ مجھے 7 زبانیں آتی ہیں، بنگالی بھی آتی ہے۔ زبانیں سیکھنا آپ کا شوق ہے یا کاروباری مجبوری؟ نیا نے ذو معنی انداز میں پوچھا۔ دونوں سمجھ لیجئے، وہ بھی ذو معنی انداز میں بولا۔ مجبوری کو جب تک مشغلہ نہ بنایا جائے آدمی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور پھر اب تو مجھے واقعی زبانیں سیکھنے کا چسکا پڑ گیا ہے۔ اچھا، نیا نے کہا اور پھر جولی کو چائے لانے کا اشارہ دیا۔ جولی پچھلے دروازے سے
चली गई। कुजिक ने अपना ब्रीफ केस खोला और इसमें से कुछ लंबे लंबे कागजात निकाल कर नैया के आगे रखते हुए बोला, ये हमारे इदारे की तरफ से ऑर्डर है। नैया एक कागज़ उठाकर देखने लगी तो इसमें पलंदा सा बनाकर इसके हाथ में पकड़ा दिया और बोला, ये सब कागजात देखने के लिए वक्त दरकार है, आप ये रख लें, इत्मीनान से बैठकर बाद में देखिएगा। मैं कल दोबारा आऊँगा, फिर मुझे बताइएगा कि इन पर लागत कितनी आएगी, ये सामान कितने अरसे में बन जाएगा और एडवांस में आपको कितनी रकम दरकार होगी। नैया कागज़ समेटने लगी। इतने में जॉली चाय की ट्रे लिए अंदर आ गई। इसने ट्रे तबाई पर रखकर चाय बनाई और दोनों को एक एक प्याली थमाकर एक तरफ चली गई। जिस तरह वो दोनों चाय पी रहे थे और हल्की बुल्की गुफ्तगू कर रहे थे, सोने की अंगूठियां पहने हुए एक बेगम दुकान में दाखिल हुई और जॉली के पास आकर बोली, मेरी मैक्सी तैयार होकर आ गई है, आज का वादा था, मैं अभी मैडम से पूछकर आपको बताती हूँ। जॉली ने चट इसके हाथ से ली और नैया की तरफ बढ़ी तो जॉली के ताक़ुब में इस खातून ने भी नैया की जानिब देखा और नैया को इस वक्त एक गैर मुल्की के साथ चाय पीते देखकर एक मुज़हिका खेज तासुर इसके चेहरे पर नमूदार हुआ। जॉली चिट लेकर नैया के पास आई तो नैया ने इसे बताया कि मैक्सी आ गई है और वो दराज में पड़ी है, निकाल कर दे दो। जॉली की मैक्सी पैक करने तक वो औरत टिकटिकी बांधे नैया और कुजिक की हरकत और सकनात देखती रही और बाहर निकलते ही इसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और अपने साथ बैठी ख़वातीन से कहा, एक गर्मा गर्म खबर सुनो। क्या? सब बैक वक्त बोले, मैडम ने एक ताज़ा दम मुर्गा फांस लिया है और बगल में लिए बैठी हैं। अच्छा? गंगा जमनी कहकों से कार गूंज उठी। हाँ, तो तुम्हें कैसे पता चला? मुख्तलिफ किस्म के सवाल और जवाब के साथ ये ख़वातीन चलती गाड़ी में मुड़ मुड़ कर नैया की दुकान की जानिब देखती जाती थीं। कुजिक एकदम खड़ा हो गया और बोला, मैं कल आऊँगा। फिर रुक गया। बाय द वे, मेरे पास एक और ऑफ़र भी है। वो क्या है? नैया ने कहा, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अरसा मैं कपड़ों की एक्सपोर्ट का काम करता रहा हूँ। यहाँ हमने एक इदारा खोला था और इसके लिए सुइंग मशीन मंगवाई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इदारा तो बंद हो गया और मशीनें बेकार हो गई। इनमें 2 मशीनें अभी तक हमारे पास पड़ी हैं। अगर आप अपनी दुकान के लिए ख़रीदना चाहें तो हम आपको रियायती कीमतों पर दे देंगे। बैठिए। नैया ने इसे दोबारा बिठा लिया और मशीनों की साख्त और मॉडल के बारे में गुफ्तगू करने लगी। बिजली से चलने वाली ये सिलाई की मशीनें वही थी जिनकी नैया को अशद ज़रूरत थी, मगर एक्सचेंज ना होने की वजह से मंगवा न सकती थी, जबकि ये घंटों का काम मिनटों में करती थी। नैया इन्हें ख़रीदने पर रज़ामंद हो गई। आप इनकी कीमत बताएं। एक मशीन हमने 12,000 रुपये में ख़रीदी थी। 2 मशीनें 24,000 की हुई, मगर चूँकि ये मशीनें इस्तेमाल हो चुकी हैं इसलिए आपको आधी कीमत पर दे देंगे। यानी 12,000 की 2 मशीनें। नैया ने दिल में सोचा, सौदा घाटे का नहीं है। अभी वो जहन में हिसाब जोड़ ही रही थी कि कुजिक बोला, ज़रूरी नहीं कि आप इनकी कीमत फौरी अदा करें, किस्तों में भी अदा कर सकती हैं, या जो चीज़ें आप हमारे लिए बनाएंगी इसमें से मिन्हा कर सकती हैं। नैया को आज तक ऐसी ऑफ़र ना मिली थी, इसलिए वो दंग रह गई, मगर चेहरे से ज़ाहिर नहीं होने दिया, बल्कि इतना कहा, मुझे मंजूर है। कुजिक जल्दी से बोला, कल सुबह 9 बजे मेरा आदमी दोनों मशीनें यहाँ छोड़ जाएगा और मैं कल के बजाय परसों आऊँगा। परसों 11 बजे दोपहर। ठीक है, नैया ने कहा। खुदाफिज। खुदाफिज, नैया ने भी बरजस्ता कहा। रात को खाने से फारिग होकर और बच्चों से थोड़ी देर गपशप लगाकर नैया कमरे में आ गई। बिस्तर पर बैठकर इसने वो फाइल निकाली जो कुजिक इसे दे गया था। छोटा सा जेबी कैलकुलेटर निकालकर सामने रख लिया और इसके ऑर्डर का हिसाब जोड़ने लगी। कितने ही घंटे के बाद इसने फ़ाइल हाथ से रख दी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कुजिक इसको इतना बड़ा ऑर्डर दे जाएगा। ये ऑर्डर तो लाखों से भी ऊपर जा रहा था और इस ऑर्डर के लिए अगर वो दुकान का सारा काम भी बंद कर देती तो भी कोई फ़र्क ना पड़ता, बल्कि रत्ती बराबर भी फ़र्क ना पड़ता। इसके अलावा उन्होंने आधी की रकम पेशगी देने की भी पेशकश की थी। नैया के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी खतीर रकम का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी और 1 साल की मुद्दत में ये ऑर्डर पाया तकमील को पहुंचता। उन्होंने ये भी लिखा था कि एक मखसूस हिस्सा फ़ॉरेन एक्सचेंज में भी मिल जाएगा। फ़ॉरेन एक्सचेंज जिसकी इसे अशद ज़रूरत थी अपने बेटे के लिए। अगर साल भर का खर्च मोती की खातिर अमेरिका के किसी बैंक में रखवा दे तो फिर बेफिक्र होकर मोती को अमेरिका भेज सकती थी। इसका बेटा आराम से तालीम हासिल कर सकता था। वो हर साल अपने बेटे से मिल सकती थी और बेटी की शादी किसी अच्छी जगह कर सकती थी। यूं तो इसके सारे मसले दूर हो जाते। वाकई अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इससे पहले भी कई ऑर्डर आए थे, मगर इस ऑर्डर को देखकर तो नैया की नींद उड़ गई थी। सिगरेट सुलगाकर इसने होठों में दबा लिया था और आंखें फाड़े छत की जानिब देखे जा रही थी। दूसरी सुबह ठीक 9 बजे एक आदमी कुजिक के कार्ड के साथ 2 मशीनें लेकर दुकान में दाखिल हुआ। नैया ने मशीनें लेकर उसे रसीद दे दी थी। जब उसने मशीनें खोलकर देखी तो हैरत ज़दा रह गई। वो बिल्कुल नई लग रही थी, पुरानी इस्तेमाल शुदा हरगिज़ न लग रही थी। ऐसा लगता था इन्हें किसी ने छुआ तक नहीं, और अगर इन्हें इस्तेमाल किया है तो इंतहाई एहतियात से। ये वही मशीनें थी जो नैया की हर किस्म की ज़रूरत पूरा करती थीं। जाने इसके सारे काम जल्दी जल्दी क्यों कर पूरे होने लगे थे। इसने मशीनें एक तरफ रखवा दी और दूसरा सिगरेट सुलगा कर सोचने लगी।
نیا اور کوزک جب ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو اندر بیٹھے بہت سے لوگوں نے ان کی طرف دیکھا۔ نیا آج آتشی گلابی رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے تھی اور سیاہ رنگ کی سنہرے کام والی شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ خوبصورت میک اپ میں آج وہ واقعی غضب ڈھا رہی تھی اور ہمیشہ سے جوان نظر آ رہی تھی۔ کوزک سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تو دونوں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ نیا اور کوزک جب کونے میں پڑی ہوئی ایک میز کی طرف بڑھے تو ہال میں سرگوشیاں اٹھیں۔ کون ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہے؟ نیا نے حسب عادت اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی سرگوشیوں کی طرف کان لگا دیے۔ حرامزادی دن بدن جوبن نکال رہی ہے، اور یہ ساتھ کون ہے؟ ہوگا کوئی اس کا نیا عاشق، کہہ کے دوسری میز سے کچھ اس قسم کی آوازیں آئیں۔ ان کی تم تو صرف امپورٹڈ کپڑوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، مگر اسے دیکھو کیسی بہادر عورت ہے، امپورٹڈ عاشق لیے پھرتی ہے۔ پھر کہہ کے بھائی نصیب کی بات ہے۔ ہاں نصیب کی بات تو ہے۔ پھر ایک میں سے کچھ ایسی آوازیں آئیں، یار اس کا بیٹا کتنا بڑا ہوگا، جوان ہے بالکل، اس کے یار سے کچھ ہی چھوٹا ہوگا، بڑے دھڑلے کی عورت ہے یار۔ ہاں یہ سدا بہار عورت ہے، اس نے کبھی بوڑھی ہی نہیں ہونا، جانتی ہو کیوں؟ جو عورتیں جوان عاشقوں کے ساتھ گھومتی ہیں وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بھائی واہ، پیری شباب ہے جو تمنا جوان رہے۔ ہاں اصل چیز زندگی کی امنگ ہے، شوق جوان ہو تو دل بھی جوان رہتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کئی نوجوان مردہ دل ہوتے ہیں۔ جوانی کا تعلق دل سے ہے یا عمر سے؟ پھر بحث کا رخ دوسری طرف مڑ گیا۔ نیا نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور ارد گرد بیٹھے ہوئے مہذب لوگوں کی طرف دیکھا۔ سبھی خوش لباس، خوش گفتار تھے اور سبھی کن اکھیوں سے کھانا کھانے کے دوران باتوں میں نیا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مردوں کی نظر میں شوق تھا، تجسس تھا، دعوت تھی، جبکہ عورتوں کی نظر میں نفرت اور حسد تھا۔ سبھی عورتیں نیا کو حقارت سے دیکھ رہی تھیں۔ حقارت کے پس پردہ ایک خوف بھی تھا، جیسے نیا کوئی پچھل پیری ہو اور چپکے چور دروازے سے آ کر ان کے گھر کا سکون لوٹنے والی ڈائن ہو۔ مگر نیا ان سب کی نظروں کے زاویے محسوس کر کے مسکرا رہی تھی، طنز کے بھالے سینے پر سہ رہی تھی۔ کوزک نے میز پر پڑا ہوا منقش مینیو اٹھا کر نیا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ نیا نے جلدی سے ساری فہرست دیکھ ڈالی اور پھر اپنے لیے سوپ اور کھانے کا آرڈر دیا۔ وہ اپنے پرس کو اپنی گود میں سے اٹھا کر میز پر رکھا اور اس سے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر سگریٹ سلگھا لینے کے بعد وہ پھر سوچوں میں کھو گئی۔ جانے وہ کوزک کے ساتھ یہاں کیوں آ گئی؟ آج صبح 11 بجے کوزک اس کی دکان میں آیا تھا۔ نیا نے اس کے آرڈر کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ آرڈر کی تمام اشیاء کے لیے 1 سال کا وقت درکار ہے، مگر نیا کوشش کر کے یہ سب چیزیں 9-10 ماہ میں تیار کروا دے گی۔ کوزک راضی ہو گیا۔ نیا نے مشینوں کا سودا نقد رقم دے کر لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ باقی کا آرڈر کا حساب علیحدہ اور صاف رہے۔ پھر کوزک نے کہا کہ اب ہم کاروباری تفصیلات طے کر لیں۔ کاروباری تفصیلات؟ نیا نے پوچھا۔ ہاں، کتنا ایڈوانس پیش کروں، فارن ایکسچینج میں کتنا لینا پسند کریں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اتنی جلدی کیا ہے؟ نیا نے کہا۔ میں کاروبار میں تاخیر نہیں کرتا، مجھے اپنے ملک میں کام ختم کر کے کہیں اور بھی جانا ہے۔ کیا خبر ادارے والے مجھے جلد بلا لیں اور میری جگہ کوئی اور آدمی بھیج دیں؟ بہتر ہے اپنے معاملات میں خود ہی طے کر لوں۔ ٹھیک ہے، 2-4 دن میں ہم طے کر لیں گے، نیا نے جواب دیا۔ میں ذرا سوچ لوں۔ کیا میں ایک درخواست کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ کوزک نے انکساری سے کہا۔ فرمائیے۔ کیا آپ آج میرے ساتھ ڈنر کھانا پسند کریں گی؟ کہاں؟ کسی ریسٹورنٹ میں؟ کس سلسلے میں؟ ویسے ہی دوستی اور بھائی چارے کی خاطر، نیا مسکرا دی۔ کاروبار میں دوستی کیسی؟ بھائی آپ سے دوستی بھی رکھنی ہی پڑے گی۔ یہ اور بات ہے کہ خوش قسمتی سے ہمیں کاروبار بھی مل گیا ہے۔ نیا سر جھکا کر سوچنے لگی۔ آپ اتنی ایڈوانس اور وسیع النظر خاتون ہیں، آپ کیوں اتنا سوچتی ہیں اور اتنے سوال پوچھتی ہیں؟ نیا کے پیشانی پر سوچ کی ایک نئی اور بالکل انوکھی لکیر ابھری۔ پھر اس نے چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، مگر ایک شرط پر۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ کھانے کا بل میں ادا کروں گی۔ عجیب شرط ہے، کوزک نے سگریٹ نکال کر سلگھایا۔ واقعی عجیب۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو یہ شرط منظور ہے یا نہیں؟ نیا کا لہجہ اتنا فیصلہ کن تھا کہ کوزک حیرت زدہ رہ گیا اور جلدی سے بولا، مجھے منظور ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے مجھے ہر شرط منظور ہے، اور کچھ؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو کس وقت لینے آ جاؤں؟ میں شام 7 بجے شو روم بند کرتی ہوں، میں 7:30 بجے آ جاؤں گا، میں اپنی کار پر جاؤں گی۔ کیا یہ دوسری شرط ہے؟ نہیں، واپسی پر آپ کو تکلیف ہوگی، مجھے چھوڑنے آنا پڑے گا۔ ویسے میں آپ کو چھوڑنے میں بھی اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، آپ نے مجھے پکڑا ہی کب ہے جو چھوڑ دیں گے؟ اوہ، یہاں پر میں زبان کی مار کھا گیا ہوں۔ نیا ہنسنے لگی، اور اس وقت نیا اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ دونوں آگے پیچھے اپنی
کاروں میں آئے تھے مگر اندر ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ آج پھر نیا نے بڑی خوبصورتی سے میک اپ کیا تھا اور بڑے سلیقے سے تیار ہوئی تھی جیسے کسی پر بجلی گرانے والی ہو۔ کوزک بڑا بے باک آدمی تھا اور بڑی ڈٹائی سے نیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا تھا۔ کھانا شروع ہو گیا تو بولا، میرے دل میں بڑی خدبد ہو رہی ہے، پلیز میرا تجسس ختم کر دیں، مجھ سے تو کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھایا جا رہا۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ نیا نے پوچھا۔ یہ جو آپ نے شرط رکھی تھی بل ادا کرنے والی، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اب تک سینکڑوں عورتوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے، تقریباً ہر ملک کی عورت کے ساتھ کھانا کھانے کا چانس ملا ہے، مگر کبھی کسی عورت نے ایسی شرط نہیں رکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی عورتیں دوسری عورتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ نیا نے مسکرا کر کہا، یقین کیجئے میں نے آپ ہی کے ملک کی بے شمار خواتین کے ساتھ بھی کھانا کھایا ہے، بڑے گھرانے کی مہذب بیگمات کے ساتھ کھانا کھایا ہے، مگر انہوں نے ایسی کوئی شرط کبھی نہیں رکھی، بلکہ وہ تو میرے ساتھ کھانا کھانا ایک اعزاز سمجھتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ دوہری پرسنالٹی رکھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کوزک گھبرا گیا۔ یعنی آپ کوئی ایسی ہستی ہیں جس کے ساتھ کھانا کھانا واقعی قابل عزت ہے، مگر اپنے آپ کو چھپائے کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں۔ کوزک کھسیانہ ہو گیا۔ ویسے ہی وہ رک کر بولا، آپ برا نہ مانیں، آپ کے ملک میں ابھی تک غیر ملکیوں کو معتبر جانا جاتا ہے اور ان کے ساتھ گھومنا ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ میرے خیال میں آزادی کے بعد سے ایسا نہیں ہے۔ نیا نے غیر یقینی طور پر کہا، پتہ نہیں، ویسے میں جس عورت کو دعوت دیتا ہوں انکار نہیں کرتی۔ انکار تو میں نے بھی نہیں کیا ہے نا؟ پھر طنزیہ انداز میں بولی، دراصل آپ کی شخصیت میں اتنا سحر ہے کہ کوئی عورت انکار نہیں کر سکتی۔ کوزک نے اس کے لہجے میں طنز کو پا لیا تھا، اس لیے بڑے سکون سے بولا، مگر آپ میں اور دوسری عورتوں میں جو فرق ہے وہ آپ نے خود ظاہر کر دیا۔ ہم اس بات کو خلاف تہذیب سمجھتے ہیں کہ کوئی مرد کھانے کی دعوت دے اور بل عورت ادا کرے، تو آپ یوں سمجھیے نا کہ یہ دعوت میں نے آپ کے اعزاز میں دی ہے۔ کمائی کے معاملے میں عورت اور مرد برابر ہوتے ہیں۔ میں ایک کماؤ عورت ہوں، اپنا بوجھ خود اٹھانا جانتی ہوں۔ میں نے ایک اصول بنا رکھا ہے، جن لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتی ہوں ان سے دوستی نہیں رکھتی۔ دوستی ہو جائے تو کاروبار پر اثر پڑتا ہے۔ جہاں کاروباری لین دین ہو ان میں سے میں دعوتیں پارٹیاں بھی قبول نہیں کرتی۔ آپ نے اتنے خلوص سے دعوت دی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ ویسے بھی جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں تو بل ہمیشہ میں ہی ادا کرتی ہوں، اس کا کوئی برا نہیں مانتا۔ کیا کاروباری وجہ کے علاوہ اس کی کوئی مذہبی وجہ بھی ہے؟ اس کو مذہبی نہیں کہہ سکتے، ہاں روحانی وجہ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ روحانی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس سے روحانی سرور ہوتا ہے، یہ سوچ کر آپ اپنی جیب سے مردوں کو کھانا کھلا سکتی ہیں۔ اس پر نیا بے اختیار بول پڑی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر چھوڑیے اس بحث کو، اس کی گہرائی میں نہ ہی جائیں تو اچھا ہے، ویسے بھی آپ حلال و حرام کی بحث میں پڑ جائیں گے۔ آپ کھرے آدمی ہیں، میں نے آپ سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر میرے ساتھ کھانا کھانا پسند ہو تو بل میں ہمیشہ ادا کروں گی۔ مجھے بسر و چشم منظور ہے، کوزک نے سر جھکا کر کہا۔ اتنی حسین عورت کی چشم عنایت اور بما پرس کے اس نے نیا کے چھوٹے سے ایوننگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ نیا بڑے خوبصورت انداز میں مسکرانے لگی اور ساتھ ہی ساتھ سوچنے لگی کہ اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ اس کے ساتھ کھانا کھانا کیوں ضروری ہے تو اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ نیا نے کہا، مگر نیا پھر گمسم ہو گئی۔ تو اتنی خوبصورت زندگی آپ تنہا کیوں کر ضائع کری ہیں؟ وہ نیا کو گمسم دیکھ کر بولا، ضائع کب کری ہوں؟ میں تو اپنی زندگی کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہوں۔ میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا۔ اور زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ شادی کی تھی، بچے بھی ہیں، اب کام کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، شادی کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں، تو کیا شادی کو مذاق سمجھنا چاہیے؟ ہاں، شادی نہ تو سنجیدہ مسئلہ ہے اور نہ ہی مذاق، شادی تو صرف ایک نجی معاملہ ہے، جس طرح سردیوں میں گرم پانی سے نہاتے ہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے۔ کبھی کافی اچھی لگتی ہے اور کبھی کوکا کولا۔ تو مسٹر کوزک، آپ کا خیال ہے کہ موسموں کے تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ ساتھی بھی بدل لینے چاہیے؟ کوزک زور سے ہنس پڑا، یہ خیال بھی برا نہیں، مگر موسم ذرا جلدی بدل جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی ساتھی بدلنا ہو تو اس کی کڑواہٹ ساری زندگی نہیں رہنی چاہیے، ضروری نہیں ہر آدمی ایک سا ہو۔ آپ شادی شدہ ہیں مسٹر کوزک؟ نیا نے اچانک سوال کر ڈالا تو کوزک سنجیدہ ہو گیا، پھر نیپکن سے منہ صاف کر کے بولا، میرے جیسے سیلانی آدمی کے ساتھ کون شادی کر سکتا ہے؟ آج یہاں کل وہاں، خطروں سے کھیلنا میری زندگی ہے اور کوئی لڑکی میرے گلے کا ہار بننا پسند نہیں کرے گی۔ پھر ایک دم اسے خیال آ گیا کہ اس نے شاید کوئی غیر ضروری بات کر دی ہے، پھر بولا، ہمارے ہاں عورت بڑی منہ زور ہے، ہم اسے طویل عرصے کے لیے گھر میں بند کر کے نہیں جا سکتے، وہ اپنی تنہائیوں کا کوئی ساتھی ڈھونڈ لیتی ہے، پھر ہم ملازم جو ٹھہرے ہر جگہ ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ نیا خاموش رہی، اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ مجھے عام طور پر مشرقی لڑکیاں پسند آتی ہیں، مشرقی عورتیں، خصوصاً آپ کی طرح کی عورتیں۔ ہمارے ملک کی عورتوں میں
میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ مسٹر کوزک ذرا سی بیوقوف اور بہت ہی جذباتی ہوتی ہیں۔ کوزک ہنسنے لگا۔ نہیں، ان میں نسوانیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ بھی کریں، کسی دفتر میں بھی ہوں، کسی مشین پر ہوں یا جہاز میں، وہ علی الاعلان کہتی ہیں کہ میں عورت ہوں۔ یہی عورت کا حسن ہے کہ وہ ہمیشہ عورت نظر آتی ہے۔ ہم لوگ اب چلتے پھرتے گوشت کے لوتھڑوں سے تھک گئے ہیں۔ نیا کو کوزک کی یہ تشبیہ بہت پسند آئی، اس لیے وہ ذرا رک کر بولی، زمانہ بڑا ظالم ہے۔ جب عورت زمانے سے لڑنے کے لیے باہر نکل آتی ہے تو وہ عورت نہیں رہتی۔ آپ بھی تو ہیں نا؟ میں کوئی عورت ہوں تو کیا ہوں؟ میں تو مرد بن چکی ہوں۔ اوفو، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اگر آپ عورت نہیں تو اس ملک میں کوئی بھی عورت نہیں۔ اگر میں اپنے آپ کو عورت سمجھتی ہوں تو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھی کھانا نہ کھا رہی ہوتی۔ کیوں؟ میرے ساتھ کھانا کھانے میں کیا عیب ہے؟ ہمارے ملک میں عورتوں کو اس طرح اجنبیوں کے ساتھ بے حجابانہ پھرنا معیوب گردانا جاتا ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا ارد گرد بیٹھے لوگ ہمیں کتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ کتنا موزوں جوڑا بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ اس پر نیا کو ہنسی آ گئی۔ پھر وہ سرگوشی میں بولی، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کس سے کروں؟ مجھ سے کر لیں۔ کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ شادی کے لیے کیا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ میں تو ضروری سمجھتی ہوں۔ مسلمان عورتیں عام طور پر دوسرے مذہب کے لوگوں سے شادی نہیں کرتی۔ کیا آپ یہ سب وثوق سے کہہ رہی ہیں؟ کوزک کے لہجے میں تمسخر تھا۔ جی ہاں، وثوق سے کہہ رہی ہوں۔ اچھا فرض کیجئے کہ انہیں کسی دوسرے مذہب کے آدمی سے محبت ہو جائے تو انہیں اپنی محبت قربان کر دینی چاہیے۔ یہ چاہیے کیوں؟ کم از کم میرا یہی عقیدہ ہے۔ ویسے آپ کے علم کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ میں کچھ عرصہ ہندوستان میں بھی رہا ہوں۔ ہندوستان کی بات نہ کیجیے، نیا ایک دم تڑپ کر بولی۔ اب آپ مجھے اکسانا چاہیں گے کہ وہاں مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کچھ ایسی ہی مثالیں پیش کر رہے ہیں جس میں مسلمان عورتوں نے ہندو مردوں سے شادیاں کی ہیں تو محترم یہ کتنی مثالیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہندوستان کے مسلمان مجبور ہیں۔ وہاں لا مذہبیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ نئی نسل کے نوجوان لڑکیوں کو مذہب سے دور رکھا جاتا ہے۔ وہاں مسلمانوں کے لیے تعلیمی اور معاشی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ نسل جو ہندوؤں کی ایک طے شدہ پالیسی کے تحت پروان چڑھ رہی ہے، وہ اگر ایک خاص ماحول میں مذہب سے بے بہرا ہو گئی ہے تو بھی کوئی اچھی مثال نہیں جسے پیش کیا جا سکے۔ یہ صورتحال بھی عارضی ہے۔ میں سمجھتی ہوں جلد ہی ہندوستان کی نئی نسل کو بھی احساس ہو جائے گا، مگر میرا مطلب تو یہ تھا کہ صحیح مسلمان عورت جس کی ایک مذہبی گھرانے میں تربیت کی گئی ہو کبھی غیر مذہب سے شادی نہیں کرتی۔ شادی کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ جو جسم کا روح سے ہے۔ شادی جسم ہے اور مذہب روح۔ کیا آپ کسی ایسے جسم سے شادی کرنا پسند کریں گے جس میں روح نہ ہو؟ یہ فلسفہ بھی عجیب ہے، مگر یہی فلسفہ ہم مشرقی عورتوں کا زیور ہے۔ تو چلیے، اگر یہی شرط ہے تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ کیا آپ دل سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں، دل سے کہہ رہا ہوں۔ اتنی خوبصورت اور مکمل عورت کے لیے مذہب تو کیا دنیا بھی بدلی جا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے پختہ عمر کی عورت میں ایک انوکھی سی دلکشی ہوتی ہے۔ جو وہ زندگی کی منزلیں طے کرتی ہے نکھر کر خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میری عمر کیا ہوگی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زیادہ سے زیادہ 35-36 سال کی ہوگی۔ دھوکہ کھا گئی یا دانستہ سچ نہیں بولا؟ میں 42 برس کی ہوں۔ او میرے خدایا، وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا، میں نہیں مانتا۔ تو نہ مانیے، مگر آپ تو اپنے آپ کو سالوں پیچھے لے گئی ہیں۔ کاش لے جا سکتی، نیا نے بڑے درد سے کہا۔ خیر، شادی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ بڑی عمر کی عورت میں شفقت زیادہ ہوتی ہے اور وہ شفقت دے بھی سکتی ہے۔ تو آپ مذہب بدل لیں گے؟ ہاں ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ آپ جانتی ہیں دنیا میں بیشتر جنگیں خوبصورت عورتوں کی وجہ سے ہوئیں۔ تخت و تاج کو لٹنے میں خوبصورت عورتوں کا بھی ہاتھ رہا ہے، اور ایسے مسئلے دنیا میں حسین عورتوں نے کھڑے کیے ہیں۔ بہت سی شرفاء کو عورتوں نے کوڑے کا بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت عورت کی ہے، اور اگر اس طاقت کو زیر کرنے کے لیے اپنا دین مذہب نیچ کر دیا جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں مسٹر کوزک کہ مذہب ہی انسان کی اساس ہے اور اصل حقیقت ہے۔ جو شخص آسانی سے مذہب بدل لیتا ہے وہ کسی بھی شعبے میں اعتبار کے قابل نہیں رہتا۔ آپ تو میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب میں کیا کہوں؟ آپ میں بڑی اچھی مزاح کی حص ہے مسٹر کوزک۔ اس پر وہ خوب کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ نیا نے اس کے مذاق کو پا لیا ہے، ورنہ اتنی جلدی کون فضول باتیں کرتا ہے۔ میں آپ کے خیالات بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ جیسی فیشنیبل عورت کے منہ سے مذہب کا لفظ سن کر ذرا تعجب ہوا۔ ہاں، تو آپ کے خیال ہے کہ آپ مجھے بدل دیں گے؟ کوشش تو کر سکتا ہوں۔
پھر تو وہ مصرع سیج ہو جائے گا، میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اتنی ثقیل اردو میں نہیں سمجھتا، اور اردو شعر و شاعری تو میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کیونکہ آپ کاروباری آدمی ہیں۔ پھر ان کی گفتگو کا رخ اچانک کاروبار کی طرف مڑ گیا۔ کوزک اسے اپنے کاروبار کا طریقہ کار بتاتا رہا اور مختلف ملکوں میں سے جو تجربات و مشاہدات ہوئے تھے انہیں بیان کرتا رہا۔ کھانا ختم ہوا تو نیا نے کوزک سے پوچھا، آپ کافی یا قہوہ پینا پسند کریں گے؟ کوزک نے قہوے کو ترجیح دی۔ دونوں آہستہ آہستہ قہوہ پیتے رہے۔ اس وقت کوزک نے نیا سے پوچھا، آپ تو اس علاقے کی ہر دل عزیز ترین خاتون ہیں، یہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے بہت اچھے مراسم ہوں گے۔ بڑے لوگوں سے کون اچھے مراسم رکھ سکتا ہے؟ نہ ان کی دوستی اچھی، نہ ان کی دشمنی اچھی، نیا نے برجستہ جواب دیا۔ میرا مطلب ہے آخر بڑے گھرانوں کی فیشنیبل خواتین تو آپ کی دکان پر خریداری کے لیے آتی ہی ہوں گی، اکثر آتی ہیں، کاروبار کے دوران ہی دوستی بھی ہو جاتی ہوگی، جس طرح آپ کی اور میری ہو گئی۔ ہاں، وہ ہنسا۔ اصل میں عورتیں عورتوں سے اتنی جلدی دوستی نہیں کرتی جتنی جلدی مرد کر لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ یہ کہہ کر کوزک سگریٹ سلگھا کر کش لگانے لگا۔ نیا نے بہرے کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ وہ دوڑا ہوا گیا اور پلیٹ میں بل رکھ کر لے آیا۔ وہ قریب آ کر وہ ذرا سا جھک گیا۔ عام طور پر یہ بل مرد کو پیش کیا جاتا ہے، مگر اشارہ اس نے کیا تھا، اس لیے نیا کے ہاتھ بڑھا کر خود ہی پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے لی اور کھول کر نوٹ اس کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ تو آپ نے اپنا ارادہ نہیں بدلا؟ میرا ارادہ کوئی موسم تو نہیں؟ اس پر کوزک ہنسنے لگا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، نیا نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ 10 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ کوزک پھر کھڑا ہو گیا۔ دونوں اٹھ کر جب باہر جانے لگے تو پھر ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے تنقیدی نظروں سے ان کا جائزہ لیا۔ دور کونے میں بیٹھی ہوئی خاتون نے نیا کو ہاتھ ہلایا۔ وہ نیا کی واقف کار تھیں۔ جواب میں نیا نے بھی ہاتھ ہلایا اور باہر نکل آئی۔ باہر رت کافی بدل چکی تھی۔ فروری کے آخری دن تھے اور سردی جیسے نزا کے عالم میں تھی۔ ہلکی ہلکی خنکی ساتھ فضا میں آنے والی بہاروں کے سندیسے رچے ہوئے تھے۔ ایسے موسم میں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے، نیا نے اچانک سوچا اور پھر چابی نکال کر موٹر کی طرف بڑھی۔ کوزک نے آگے بڑھ کر نیا کی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ بہت احترام سے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، آپ اب تنہا اتنی دور جائیں گی؟ میں ہمیشہ تنہا ہی اتنی دور جایا کرتی ہوں۔ اس وقت وہ اسلام آباد کے ایک ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے تھے اور نیا کو پنڈی جانا تھا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے پیچھے چلا آؤں؟ مردوں کا پیچھے پیچھے آنا مجھے پسند نہیں، نیا نے ہنس کر کہا۔ مجھے یہ سڑک بہت پسند ہے جو اسلام آباد کو پنڈی سے ملاتی ہے۔ اکثر میں راتوں کو یہاں تنہا ہی ڈرائیو پر آتی ہوں۔ ویسے یہ بڑی بارونق سڑک ہے، ہر وقت ٹریفک رہتا ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں، خوبصورت عورت اکیلی جا رہی ہو تو وسط سے گھیر لیتے ہیں، وہ بولا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ میں عورت نہیں مرد ہوں، کاش مجھے اعتبار آ جائے، کوزک نے ایک آنکھ بند کر کے کہا۔ نیا نے ہاتھ کے اشارے سے خداحافظ کہا اور اپنی موٹر کو اس بڑی شاہراہ پر ڈال دیا۔ موٹریں آ جا رہی تھیں، انہی میں نیا کی موٹر بھی شامل ہو گئی۔ نیا کے ذہن میں ایک مصرع بار بار آ رہا تھا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ تو نیا جی کیا خیال ہے؟ اس نے سامنے پہاڑوں کے اس پار دیکھنا چاہا۔ نیچے گہرا اندھیرا تھا اور اوپر آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ بہت دنوں کے بعد اس نے ستارے دیکھے تھے۔ سردیوں کی کوہر اور دھند میں ستارے کہاں چھپ جاتے ہیں؟ ستاروں کا کیا بھید ہے یارب؟ ستارے کیوں آنکھ مچولی کھیلتے ہیں؟ ستارے کون سی چال چلنے والے ہیں؟ اس کی موٹر ایک ہی رفتار سے سڑک پر رینگتی جا رہی تھی اور وہ یوں بیٹھی تھی جیسے کسی نے اس کو ہپناٹائز کر دیا ہو۔